बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह ताला के एक ऐसे नूरानी फ़रिश्ते जिनका नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, उनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का दर्जा हासिल है और ये इतने बड़े और ताकतवर हैं कि अपने एक पर से पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, उनकी शक्ल सूरत कैसी है, उन्हें कितनी ताकत दी गई है और उन्हें अल्लाह ताला ने कौन कौन से ख़ास काम सौंपे हैं। क्या फ़रिश्तों की भी शादी होती है और उनकी भी औलाद होती है? जब फ़रिश्ते पैदा होते हैं तो वो सबसे पहले क्या काम करते हैं? फ़रिश्तों की तादाद कितनी है? अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए इस कायनात का निज़ाम कैसे चलाता है? क्या फ़रिश्ते भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं? और फ़रिश्तों की कितनी लंबी ज़िंदगी होती है और उन्हें मौत कैसे आती है? इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फ़रिश्ते हैं और सभी फ़रिश्तों के सरदार हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह की बारगाह में 30,000 साल तक का एक तवील सजदा किया और इस सजदे के बाद फिर उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ और पाकी बयान की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फ़रिश्ते वो नूरानी मखलूक हैं जो गुनाहों से पाक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम और पाक साफ़ बनाया है और वो हमेशा अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि वो तमाम पैगंबरों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं। इसके अलावा वो इस्लाम के लश्करों की भी मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फ़रिश्ते हैं, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। रवायात में बयान होता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल की मुसाफत के बराबर है। एक रवायत में ये फ़ासला 700 साल भी बयान हुआ। नाज़रीन, इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये बात आसानी से समझ में आ जाती है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हों वो ख़ुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की दूरी का मतलब एक तेज़ रफ्तार परिंदे यानी चिड़ियों का 700 साल तक उड़ते रहना है। रवायत में आता है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा। उन्होंने अपना एक पर खोला और वो पूरी दुनिया पर छा गया और वो एक पर इतना बड़ा था कि जिसने पूरी दुनिया को ढांप लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है। इस बात का अंदाज़ा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब नाजिल करने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से कौम लूत की सारी बस्तियों को उठा लिया और पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, बुखारी शरीफ की एक रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। उनका एक पर इतना बड़ा है कि वो मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया को ढांप ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे, वो तख्त जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें अता फरमाया था। उनके पर कीमती हीरों और जवाहरात से सजे हुए थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पाँव सब्ज़ रंग के थे। नाज़रीन, रवायात के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पाँव पर एक मोती है जो ऐसा मालूम होता है जैसे सब्ज़ पत्ते पर शबनम का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पेशानी रोशन है और उनके बाल घुंघराले हैं, दांत चमकदार और उनके सर की खूबसूरती मरजान से भी ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने सिर्फ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये ख़ास जिम्मेदारी दी है कि वो तमाम पैगंबरों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते हैं। इसी वजह से उन्हें तमाम पैगंबरों का सहाबी होने और उनसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल है। नाज़रीन, रवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हमज़ा, तो उनको देखने की ताकत नहीं रखता।
لیکن پھر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ پھر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم مبارک دیکھے تو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کے منہ سے یہ کلمات نکلتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہوں نے بھی یہی کلمات کہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص تعلق اور محبت تھی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ میں یہ تو جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا کہ اللہ کے نزدیک سب سے خاص نبی کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے درمیان صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اگر وہ نوری پردے کے ذرا بھی قریب ہوئے تو فوراً جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ناظرین، معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک جا کر رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پہنچ صرف یہی تک تھی، اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات تو اس سے بھی آگے شروع ہوتے ہیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ہی سفر جاری رکھا اور آگے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسانوں اور جنات کی طرح ان کے جوڑے نہیں بنائے گئے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی نسل بھی نہیں چلتی اور نہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کو اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین ایمان لائے ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید پر۔ یہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر۔ ناظرین، زمین سے آسمان تک کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کے فرشتے موجود نہ ہوں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو انسانوں اور جنات سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، اس لیے یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، جنات کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی اس بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا فرمایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرشتے کو پیدا کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ وہی بات کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مرد اور عورت نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ کھاتے پیتے ہیں۔ ان کی خوراک صرف اور صرف نور ہے جو انہیں اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرنے سے ملتی ہے۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔
قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے 4 بڑے اور مقرب فرشتے ہیں جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ تمام فرشتے سردار ہیں۔ اللہ کے 4 بڑے مقرب فرشتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 فرشتے پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے میکائیل علیہ السلام، تیسرے اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا نظام اور گناہ گار قوموں کو تباہ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ بارش برسانا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے ہیں، اور قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ آگے دوسرے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان 4 فرشتوں کی پہنچ 7ویں آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا تک ہے، اور 4 فرشتوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے فرشتے پیدا کیے ہیں جو ان کے کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، ان 4 فرشتوں کے علاوہ دوسرے درجے کے فرشتے بھی اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ فرشتے زمین پر اسلام کی خاطر لڑنے والوں کے دلوں میں ولولہ اور جوش پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے دلوں میں خوف، ڈر اور کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی پہنچ بیت المعمور تک ہے، جو سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک خاص مقام ہے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جس کو فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے، جہاں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ یہاں کا طواف کر لے تو پھر دوبارہ زندگی بھر اس کی باری نہیں آتی۔ یہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو 4 بڑے مقرب فرشتے حکم دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد زمین و آسمان کے فرشتوں کا درجہ ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ان کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور کافروں پر لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ احادیث کے مطابق آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں رکوع یا سجدے کی حالت میں موجود نہ ہو۔ ناظرین، ان کے علاوہ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ انسان کے ہر اچھے اور برے عمل کو نوٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دائیں کندھے پر اور دوسرا بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں کندھے والا فرشتہ انسان کی برائیاں لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے جنت اور جہنم میں بھی فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ جنت کے فرشتوں میں جنتیوں کی خدمت کرنے والے فرشتے موجود ہیں، اور جنت کے ان تمام فرشتوں کے سردار رضوان ہیں، اور انہیں جنت کا دروغہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم میں بھی فرشتے موجود ہیں، اور ان کے ذمہ جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلانا اور کھانا پیش کرنا ہے، اور جہنم کے دروغے کا نام مالک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے علاوہ ایسے فرشتے بھی موجود ہیں جو ہر طرح کے کام کو انجام دیتے ہیں اور کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ فرشتوں کو موت کب آئے گی؟ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرشتوں کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوقات کو موت آ جائے گی، اور تمام فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، اور پھر صرف اور صرف اللہ بزرگوں برتر کی ذات باقی رہے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔